मड़ादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बिजाना माशुमारा वशत कने चो गस्तगे रोचा मावती मराकशा ईरान इसराइल और अमेरिका न्यामा ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका न्यामा सीज़ फायर पद मगंदे के दुनिया स्टॉक एक्सचेंज कस्ता या दुनिया मुआशी सूरत हाल कस्तियाँ ये तुका बेहतरी गिंदक बुता तो वस्तगी पंच हफ्तगा बरजाएँ जंगो चोप सब्बा मगंदे के दुनिया एक मुआशी बहरान ही वदी बुता और बाज़ें शोबा के हस्ती अच्छी क्राइसिस बुतगा के दुनिया एक मजनी मुआशी बहरान या नेमगा बरक बुता तो ये हवाला दुनिया बाज़ मुल्क के हस्ता अमरीका इस तरह प्रेशर को था कि ये जंगी सूरत आला ख़त्म बिका तो ये दौराना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ते आया बाज़ सख्त बयानात के हस्ते जारी को चूँकि गस्तगे रोचा या जंग बंदिया चीज़ी कलाक पेसर आई गुश्ता के अगर डडला का पद या डेडलाइन पद मगंदे के इस तरह इम्प्लीमेंटेशन नबूद तो ईरान इस तरह अच्छी और कनक भी कि एक तहजीब भी एक सिविलाइजेशन ही ख़त्म कनक और ईरान के हस्ते आ संग ज़माना का भरक भी भले दो भी निमगा ये डेडलाइन यक कलाकिया पेसर मगंदे के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मगा ट्विटर पद जंग बंदी इस तरह मुकम्मल अमल दरामद बुता तो वस्तगी चीज़ी कलाकारी नियमा ईरान इस तरह छोड़े और नबूत तबले दो भी निमगा लेबनान के हस्ते इस तरह इसराइल मजनी पैमाना या उर्श को था तो लेबनान इस तरह इसराइल उर्शानी जवाबा ईरान आम इसराइल इस तरह उर्श को था तो ये हवाला मगंदे के पाकिस्तान दफ्तर कारजा ने उनका शदीद मजम्मत कनक बुत के ये अमला के हस्ता लेबनान सरा ये मुज़ाकराती अमल के हस्ता ये सबोटाज कनक कोशियाँ बोले दोमी निमगा अहम तरीन पेशरफ्त अमी बुता के 9-10 अप्रैल इस्लामाबाद अमरीकी और ईरानी डेलीगेशन के हस्ता मुज़ाकरात वास्ता आला सतही मुज़ाकरात वास्ता सारबा तो बरूची वफाकी वज़ीर दाखिला मसन नकविया अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान तैनात अमरीकी सफ़ीर गेंदोनिंद को था तो गेंदोनिंदा मिडल ईस्ट मौजूदा सूरत हाल इस तरह गबूत था जंग बंदी कहते हैं कैर मुकदम कना को पाकिस्तान मजबूत सफारती किरदार कहते हैं तारीफ कनक बुता तो मुझसे नकविया ये गुश्ता के अमरीकी नायब सदर जेडी वेनेस स्टेपो टिकॉफ और ये डेलीगेशन आवार ईद के मरदम आ पाकिस्तान में खसूसी मेहमान हुआ तो दुरुस्ती गैर मुल्की मेहमान कहते हैं आन पॉल फ्रूप सिक्योरिटी फ्राम ये जामा प्लान कहते हैं बनाने बुत तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची या डेलीगेशन आवार देखे मरदम कहते बांध हम इस्लामाबाद सरबा तो ये फ़िलहाल 2 हफ्ते के जंगबंदी और पद मुकम्मल जंगबंदी हवाला इकदाम कनक बुआ गए तो दो निमगा मगने के डोनाल्ड ट्रंप के हस्ते आई अक्रंति पदा सख्त बयान दाता खबरदार को था अगर कुजामा मौजैया सूरत हाल गैर मुतो कभी तो ईरान है सारा एशिया च मस्तरी और ताकतवर और कनकबा तो आइए हम गुश्तक किस कुजामा मुमकिन माहदे तहता अमरीकी नेवल शिप या आइए मजनी गुराब फौजी एहलकार ईरान है चारे निमगा मौजूद बा कुजाम अंगामी सूरत हाल ये गिरदार कन के आतरा आ मौजूद हैं तो दो निमगा ये वाज़े को था कि अगर हालात जावर नगेक बन तो अमेरिका दोबारा कार्रवाई करने का पुश्ता नकीस दें बल्कि एशिया च मस्तरें और शदीद अमला कनक बाँ भले दुनिया के हस्ते ये कोशिश करने गाएँ कि ये कितना यकने में पता जंगी सूरत हाल या मरो ये दमगा खासतौर पर ईरान सरा अटैक्स या जारियत दुनिया वास्ते एक मजनी मुआशी बहरानी वदी का जो गस्तने 5 हफ्ते का दुनिया एक संगीन मुआशी बहरानी अगुन चार बुत इकनॉमिक क्राइसिस सब्बा दुनिया तेले क्राइसिस बुता तेले किल्लत बुता दो निमगा ये प्राइसिस के हस्ता आम बाज आयक बुतगा तो दुनिया लुटगा या ये अमरीका सराई दौरान प्रेशर को तक जंग बंदी वास्ते एक अल्ली का शेख भी तो पाकिस्तान सफारती कोशिश या पद जंग बंदी है या सीज़ फायर सर दोएँ फरीकीन के हस्ता मुतफ़िक बुतगा तो इशिया मज़ीद के हस्ते मसर और अमली जहाँ पे नाइन के वास्ता कोशिश करक बुआ तो इधर का लाइन सरा मेगुना सीनियर दिफाई तजिया कार इन लोग का मूल मायर डॉक्टर हसन अस्करी साहब अमलादारी कर गए आयम गेशन का पत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। डॉक्टर साहब जो एक 5 हफ्ते का जारी जंग जो मिडल ईस्ट की कशीदा सूरत हाल तो पाकिस्तान ने उसमें अहम किरदार अदा किया दोनों फरीक जो हैं जंगबंदी पे मुत्तफ़िक हो गए तो इस वक्त जंगबंदी है लेकिन बराह रास्त इसराइल लिबनान पे भी हमला कर रहा है तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही तो अब क्या समझते हैं कि इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और आने वाले वक्तों में जंगी सूरत हाल पैदा नहीं होगी इस खत्ते में? देखिए फ़िलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि एक कदम जो है वो सही डायरेक्शन में उठाया गया और वो ये कि जंग बंदी हो गई और दोनों साइड जो है ना गुफ्तगू के लिए यानी अमेरिका और ईरान गुफ्तगू के लिए
آمادہ ہو گئے تو یہ ایک طرح کی پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، لیکن ابھی کام ادھورا ہے. یعنی ادھورے سے ہماری مراد یہ ہے کہ ابھی گفتگو ہونی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک مستقل جنگ بندی، یعنی یہ کوئی آپس کی دوبارہ جنگ نہ شروع ہو، مستقل حد بندی جنگ بندی ہو، اس کا ابھی ہونا باقی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کچھ متنازع نکات ہیں، کچھ باتیں ایران نے کہی ہیں، کچھ امریکہ نے کہی ہیں، ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی اگر فارمولہ بن جائے، چاہے وہ وقت کے ساتھ ان پہ عمل درآمد ہو، لیکن اگر فارمولہ بن جائے تب ہم کہیں گے کہ اس خطے میں صحیح معنوں میں جو امن آ گیا ہے. جہاں تک لبنان کا بات ہے، وہاں ایران تو چاہتا ہے کہ لبنان پہ اسرائیل کی کارروائی ختم ہو، لیکن امریکہ اور اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، اور معاہدے کا تعلق ایران سے اور امریکہ سے ہے، اور انڈائریکٹلی اسرائیل سے بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسرائیل نے اس جنگ بندی کے بعد بھی کل کافی بڑی کارروائی لبنان میں کی تھی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا قدم ہے، پاکستان کو اس سے عزت افزائی ہوئی ہے، عزت ملی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمیں جو ہے انتظار کرنا چاہیے چند دن، تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ مکمل ہو سکے، اور ابھی اس میں میرا خیال ہے چند دن اور لگیں گے. تو ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی سے تقریباً 1-2 دن پہلے تو امریکی صدر نے بڑے جو ہیں انتہائی تند و تیز اور سخت بیانات دیے کہ ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجا جائے گا، سخت حملے کیے جائیں گے، ایک تہذیب کو ختم کیا جائے گا. لیکن 1 گھنٹے سے پہلے یہ جنگ بندی اس پہ جو ہیں دونوں فریق متفق ہو گئے. وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ بھی کیا. تو اب امریکہ نے بہت تگ و دو کی، بہت کوشش کی کہ مذاکرات ہو، وہ ایران پریشر کر رہا تھا. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیا امریکہ کو دنیا کے دوسرے ملکوں کی پریشر زیادہ تھی، آبنائے اور موز بند تھی، ایک معاشی بحران پیدا ہوئی تھی، تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جنگ بندی ہو. تو اب وہ بھی بیان دے رہا ہے کہ ایران پر پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملے کیے جائیں گے. تو بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال کیا آتی ہے جنگ کے دوران؟ دیکھیے، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وقت کے ساتھ اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں. یعنی جس بیان کا آپ نے تذکرہ کیا، انہوں نے ایران کے بارے میں کہا کہ سویلائزیشن کو ہم ختم کر دیں گے، وہ ایک غیر ذمہ دارانہ، غیر حقیقت پسندانہ اور غیر انسانی بیان تھا. لیکن اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سائیکولوجیکل پریشر بلڈ کرنے کے لیے بھی اس قسم کے بیانات جو ہیں جو ٹرمپ نے دینے شروع کیے. لیکن اس کے باوجود جو خاموشی سے امن کے لیے کوشش ہو رہی تھی، وہ انہوں نے بات مان لی. اسی طرح ایران والے بھی جو شروع میں سخت رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے فلیکسیبلٹی شو کی. دونوں طرف سے فلیکسیبلٹی آئی، تب جا کے جو ہے یہ سیز فائر ممکن ہوئی. اسی طرح جب مسئلوں کو حل ہونا ہے اور اس کو ایک مکمل اور مستقل جنگ بندی ہونی ہے، تو اس کے لیے بھی دونوں سائڈ پہ فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہوگی. ٹرمپ نے یہ بیان ضرور دیا ہے کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہو سکا، ایگریمنٹ نہ ہو سکا، تو بڑی سخت کارروائی امریکہ کرے گا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ پریشر ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ امریکہ کے پاس فوجی قوت تو ہے، لیکن دوسری طرف ایران نے بھی جس جرت سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا ہے، اس سے بھی امریکہ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہاں پہ امریکہ کو مڈل ایسٹ میں ایران کے خلاف مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور راستہ یہی ہے کہ پرامن طریقے سے گفتگو کر کے کوئی ایک حل نکالا جائے جس میں وہ تمام مسائل آ جائیں جو اس جنگ کی بنیاد بنے تھے. تو ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان نے کردار ادا کیا، کل جو ہیں امریکی نائب صدر جو ہیں وہ بھی پاکستان پہنچیں گے، JD اور ایرانی وفد بھی جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں مذاکرات کا عمل شروع ہو جائے گا. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، ایک ڈیل میں آ گئے دونوں فریقین، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تو پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھے گی، اور پاکستان کی پوزیشن کس طرح جو ہے وہ مزید واضح ہوگی دنیا میں؟ دیکھیے، جو ابھی تک کوششیں پاکستان نے کی ہیں جس کی وجہ سے سیز فائر ہوئی ہے، اس وجہ سے
पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी सतह पर और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक मुकाम और एक इज़्ज़त हासिल हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर इसमें एक कोई मुकम्मल एग्रीमेंट हो जाए और एक मुस्तकिल जंग बंदी का तरीक़ाकार निकल आए डायलॉग के ज़रिए, तो पाकिस्तान के लिए ये भी मज़ीद कामयाबी होगी कि उनकी कोशिश जिसमें उनको पाकिस्तान को हमायत हासिल थी सऊदी अरेबिया की, उसके अलावा चीन की, इजिप्ट की और तुर्की की हमायत हासिल थी, उस वजह से पाकिस्तान को जो है ये कामयाबी हुई। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि मामले टल जाएं, क्योंकि जंग की नौयत नहीं होनी चाहिए। उससे जंग से ना अमेरिका का मसला हल होगा, ना ईरान का मसला हल होगा, बल्कि लोगों के लिए, ना सिर्फ उस इलाके के लोगों के लिए मसाइल बनते हैं, बल्कि उस इलाके से बाहर जो लोग हैं, जैसे पाकिस्तान है और बहुत से ममालिक हैं जो गल्फ के तेल पे डिपेंड करते हैं, या वहाँ से गैस हासिल करते हैं, या वहाँ तजारत करते हैं, या वहाँ उस मुल्क के लोग काम करते हैं, ये मामलात बिगड़ जाएंगे अगर वहाँ अमन न हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान कोशां है और कुछ ममालिक की उसे हमायत हासिल है कि किसी तरीके से कोई दरमियाना रास्ता निकाला जा सके, जिसमें इस जो गुफ्तगू होगी इस्लामाबाद में, उस गुफ्तगू में एक तरीक़ेकार का तयन होगा। फिर उसके बाद जब तरीक़ेकार का तयन हो जाएगा, तो उसके बाद उसका नफाज जो है वो बाद में बतदरीज होगा। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद डायलॉग के बाद भी ये रवाबित काम करते रहेंगे, ताकि जिस बात पे वो एग्री करें, अगर वो इस्लामाबाद में एग्री कर जाएं, तो उनको नाफिज करने के लिए भी कोशिशों की और दूसरे ममालिक के ताउन की और पाकिस्तान के किरदार की ज़रूरत होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मनादार चारू का सीनियर दिफाई तजिया कार आलमी उमूर माहिर डॉक्टर हसन अस्करी साहब का पुत्रान कन का ये विषय हमेशा के ये सूरत हाल मिडल ईस्ट या एक था पैदा बुते, तो ये इंतहाई असरात के हस्ता या कंसिक्वेंसेस हस्ता बाज़ हमेशा खतरनाक बुतगा ईरान सरा अमला एक अंचे एक तासर एक सूरत हाल पैदा होता, पर कि ईरान हमारा इलाका मौजूद है। तो बाज़ें मिडल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स के हस्ता आनी बिजनेस या आनी सरमायाकारी या दोमिनिमगा आनी पैदावारी अमल के हस्ते हमेशा का शदीद मुतासर बुता कि आनी प्रोडक्ट्स के हस्ते दुनिया ये देखे दमगा शोत न बुतगान। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंदिश सबबा दुनिया एक मजनी मुहाशी बोरानिया को दुचार बुता दोमिनिमगा मगंदगा के आओ के रोचा मुज़ाकराती अमल के हस्ते या दोमिनिमगा सीज़ फायर पद एक मुज़ाकराती अमले बिंदात कनक बुआगाएँ और दोमिनिमगा आला सतही मुज़ाकरात के हस्ते इस्लामाबाद बुआगाएँ। तो मरूची मदस्ता के महसन नकवी साहब वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी या अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर आगो गंदोनन को था। तो ये हवाला महसन नकवी गुस्ता के अमरीकी नायब सदर जेडी वेनिस और स्टेपुट टेकॉफ दोमिनिमगा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वाली डेलीगेशन के हस्ते पाकिस्तान सर भी तो ये मुज़ाकरात के हस्ते ये अहम पेशरफ दुआगे गुमानी दोमिनिमगा मगने के सर ट्रंप के हस्ते प्रेसिडेंट ट्रंप US मज़ीद तंद तेज़ सख्त बयानात दिए गए। तो मरूची ये गुश्ता के सूरत हाल अगा गैर मुतवक्का बू, तो ईरान सरा एशिया च मस्तरी या मजतरी ताकतवर तरीन उरुश कनक भी दोमिनिमगा मगन के लेबनान सरा इसराइली उरुश के हस्ता पर जहाँ दोमिनिमगा ईरान हम इसराइल सरा उरुश हमेशा का कोता के जंग बंदी मुआहदे खिलाफ वर्जी कनक बो गए। तो पाकिस्तान हम मगंदा गंदे के इसराइली जारियत सिफारती कोशिश के हस्ता आनी सबोटाज कनक मुतरादिफ गुश्ता। तो ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरिया हम गुश्ता के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दावत सरा ईरानी वक्त संजीदा मुज़ाकरात वास्ता मरूची इस्लामाबाद सर बो गए गिशिंग पुत्रान कने ब्रेक वक्त बुत पता में निमगा कहाँ मड़दार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत करें चुके कहते सूरत हाल मिडल ईस्ट कशीदा सूरत हाल दोमिनिमगा पाकिस्तान सिफारती कोशिश चर्ची पद 2 हफ्तगानी सीज़ फायर और पाकिस्तान ने नेमगा दोमी कोशिश अमे कनत बोगा कि बांद आला सतही मुज़ाकराती अमले के हस्ते इस्लामाबाद बिंदात हुई इशतों का अमरीकी नायब सदर जेडी वेनिस स्टेपो टेकॉफ और दोमिनिमगा मगने के ईरान पार्लिमान स्पीकर मोहम्मद बाकिर आवती वफद अमराइया पाकिस्तान सरबी का पुत्रान बरजा इस्लामाबाद सीनियर साफ़ी तजियाकार बिलाल डार साहब नादारी करना। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक। डार साहब
جو سفارتی کوشش ہوئی پاکستان کی طرف سے اسلام آباد میں، ہم نے دیکھا کہ 4 ملکی وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے، تو بلا کر جو ہیں ایک جو بڑا عملہ ہونے والا تھا جو ٹرمپ کے بیان کے بعد کہ ان کو تہذیب ایک ختم ہوگی، ایران کو پتھر کے زمانے میں بیچ دیا جائے گا، اس سے کچھ گھنٹہ پہلے جنگ بندی پہ دونوں فریقین متفق ہو گئے۔ بنیادی طور پر پاکستان نے جو سفارتی کوششیں کی، دنیا بھی اس کو سراہتا رہا ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ سفارتی کوششیں کامیاب ہوئیں تو کیسے کامیاب ہوئیں؟ پاکستان نے کیسے دونوں فریقین کو ایک میز پہ لایا اور دونوں جو ہیں متفق ہو گئے سیز فائر پر؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہے، انہوں نے جو ایک پچ پہ ہیں الحمدللہ اس وقت، اور انہوں نے پوری مل جل کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی جس میں بڑی کامیابی کے ساتھ ایران کو بھی خوش کیا، اس کا اعتماد بھی حاصل کیا اور امریکہ کا بھی اعتماد حاصل کیا، اور دونوں فریقین کا اعتماد حاصل کرنا بہت مشکل صورتحال تھی، بڑا مشکل کام کا ٹاسک تھا، لیکن پاکستانی سفارتکاروں نے، پاکستان کی حکومت نے ماشاءاللہ اس کو بخوبی حاصل کیا۔ اور اس کے بعد جو جنگ کی صورتحال تھی، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا بڑی اس وقت اضطرابی کیفیت میں تھی، خوف میں مبتلا تھی کہ جس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی، اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ ایک اٹامک وار ہو سکتی تھی، جس کے نتیجے میں ایک ورلڈ وار ہو سکتی تھی، اور وہ بہت خوفناک ہوتی دنیا کے لیے، دونوں صورتحالیں۔ تو پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف تھی۔ پاکستان میں جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے رات دن ایک کیا، وہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے، عاصم منیر فیلڈ مارشل، وہ بھی مختلف جو دونوں طرف کے فریقین تھے ان کے ساتھ رابطوں میں رہے۔ پھر اسحاق ڈار جو جن کے کندھے میں گرنے کی وجہ سے فریکچر تھا، ہیئر لائن فریکچر ہے، وہ اس حالت میں بھی ٹریول کرتے رہے، چین گئے اور جا کے وہاں پہ وزیر خارجہ سے ملاقات کی، ان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی۔ تو مسلسل انتھک محنت کے بعد پاکستان جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ بات کرتے کرتے، فریقین کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور دیگر جو ممالک تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے، پاکستان ایک ایسے 10 نکات پر لے آیا دونوں ملکوں کو جس کے اوپر بات چیت ہو سکے۔ اب آج وفود کی جو آمد ہے وہ کل سے شروع ہوگی اسلام آباد کے اندر، اور آج رات سے بلکہ شروع ہو جائے گی۔ ایرانی وقت کی اطلاعات کے مطابق ایرانی وقت آج اسلام آباد پہنچے گا رات کو کسی وقت، اور امریکن جو ڈیلیگیشن ہیں وہ ڈیلیگیشن پہنچے گا کل جمعے کو۔ لیکن یہ جو مذاکرات ہیں یہ جمعے کی رات کو، یا موسٹ پروبیبلی جو زیادہ تر امکانات ہیں کہ ہفتے کو شروع ہوں گے صبح کو، اور توقع کی جا رہی ہے کہ جو مذاکرات شروع ہوں گے، اب جو شروع ہوں گے، اس میں سب سے بڑی جو اس وقت جو نازک صورتحال ہے یا جو اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے، جس پر ایران خوش نہیں ہے، کیونکہ جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ تمام ملکوں کے لیے، تمام فریقین کے لیے ہوئی تھی، جبکہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کا جو ٹیلی ویژن پر ان کا خطاب آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان ہوئی ہے، اور امریکہ اور ایران کی حد تک ہے، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہماری جنگ بندی نہیں ہے، جبکہ ایران نے یہ بڑا واضح کہا تھا اور انہوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے بعد میں جب اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ جنگ بندی تمام فریقین کے لیے ہوگی، تمام ملکوں کے لیے ہوگی۔ تو اس کے بعد جو رپورٹس آئیں کہ ایران نے لبنان پہ ہونے والی اسرائیل کی حالیہ بمباری کے بعد یہ اعلان بھی کیا، ان کی اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ اگر یہ بمباری بند نہ ہوئی تو وہ اسٹیٹ آف ہارمونس کو پھر بند کر دیں گے اور وہ مذاکرات میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ تو ابھی اس وقت ایک چیلنج بھی درپیش ہے کہ اس سچویشن کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے، کیونکہ اسرائیل کی صورت بھی نہیں چاہتا کہ یہ امن قائم ہو۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے یہ جنگ آگے بڑھے اور اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی ہو کہ خدا نہ خواستہ جو اس کے مخالف ہیں وہ خدا نہ خواستہ ان کا خاتمہ ہو جائے یا وہ بالکل ختم ہو جائے، لیکن ایسی صورت میں نقصان ایک سائڈ کا نہیں ہوگا، اور اسے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس طرح کی صورتحال میں ایران نے جواب دیا ہے
وہ بڑا واضح ہے، اور اس صورتحال میں پھر ایران بھی کچھ ایسا کرے گا جو اسرائیل کی اب جو قیام ہے یا اسرائیل کا صفحہ ہستی سے مٹنے کا امکانات بھی پیدا کر سکتا ہے. تو لیکن یاہو نے پہلے ہی غزہ میں نسل کشی کی ہے، اور وہ اس نے اقوام متحدہ، عالمی قوانین اور عالمی برادری سب کی اپیلوں کو، قوانین کو، قراردادوں کو، سب کو اس نے پاؤں تلے رونتے ہوئے وہاں بمباری بند، جب تک کہ اس کے سینے کے اندر جو آگ اور انتقام اور غصہ بھرا ہوا تھا جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہوا. تو اب امریکنز جو ہیں وہ بھی اس سچویشن سے پریشان ہیں، کیونکہ امریکہ کے لیے اس وقت مشکل صورتحال یہ ہے کہ وہ انہیں غلط گائیڈ کر کے اس جنگ میں دھکیلا گیا، جس کا اظہار صدر ٹرمپ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے تو یہ باتیں نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ الفاظ اپنی جو ان کی اپنی ٹیم ہے جس میں ان کے سیکٹری وار ہیں یا ان کے اور جو اس حوالے سے متعلقہ افراد ہیں، ان کو انہوں نے مرود الزام ٹھہرایا، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے عہدوں سے ہٹایا بھی ہے کہ بھی صحیح معلومات فراہم نہیں کی گئی. تو امریکہ خود اس جنگ کے اندر بری طرح سے پھنس چکا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے. اور اب تک کی لڑائی میں اگر بہت بڑا نقصان ایرانی قیادت جو شہید ہوئی ہے، سپریم لیڈر ان کے پہلے جو شہید ہوئے، پھر اس کے بعد وہاں جو بمباری کے نتیجے میں جو املاک اور کا نقصان ہوا، جانیں گئی، گنتی زخمی ہوئے لوگ، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو امریکن ٹیکنالوجی تھی جس میں ان کے بہترین ریڈار سے تھاڈ میزائل تھے وہ تباہ ہوئے، ان کے ریڈارز تباہ ہوئے، ان کے بیسٹ جو فائٹر پلین تھے وہ شوٹ ڈاؤن کیے گئے. اس کے علاوہ ان کے جو دیگر جہاز تھے وہ ہٹ ہوئے، وہ تباہ ہوئے، ان کے بحری بیڑوں پہ، ان کے اڈوں پہ اٹیک ہوئے، اور وہ بڑی کامیابی سے انہوں نے ہٹ کیا ایرانی میزائلوں نے اور ڈرونز نے. تو اس سے امریکہ کی ٹیکنالوجی کی جو بھرم تھا یا ساکھ تھی وہ بھی بڑی بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے. عراق کو، امریکہ کو بھی بڑا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ جنگ میں پھنستا جا رہا ہے، وہ اور پھنسا ہوا ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں اب کسی طریقے سے اس جنگ سے نکلیں. اور امریکن اب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کی بیل کسی منڈیر چڑھے تاکہ وہ پھر ان معاملوں سے نکل سکیں. لیکن اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ کو نہ نکلنے دیا جائے اور کوئی ایسا بیچ میں کام کر دیا جائے، کوئی ایسا اٹیک کر دیا جس کے نتیجے میں ایران بھی اس کا جواب دے رد عمل میں، اور پھر یہ جنگ دوبارہ اسی طرح شروع ہو جائے. تو اس چیز کو روکنا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے سب کے لیے، پاکستان کے لیے، جو بھی 40 ممالک ہیں ان کے لیے بھی، اور لیکن ساتھ ساتھ امریکہ کے اپنے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لگتا یوں ہے کہ امریکہ، اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے گلے کی وہ ہڈی بن چکا ہے جیسے وہ نہ نکل سکتا ہے نہ چھوٹ سکتا ہے. تو اس وقت ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بیانات، سخت بیانات ٹرمپ صاحب نے دیے، ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ نے، تو انہوں نے آج بھی ایک بیان دیا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو ایران پر پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملے کیے جائیں گے. تو کیا یہ صرف بیانات تک محدود ہے؟ تو اب ایران دوبارہ اس طرح کی جنگ نہیں چاہتا، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو جو ہے اس جنگ میں دھکیلا گیا، ایران کے پریزیڈنٹ پہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ جنگ کو ختم کرے. کیا اب امریکہ مزید کسی جنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایران پر حملے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ دیکھیں، پوزیشن میں یہ تو کہنا نہیں مناسب ہوگا کہ امریکہ اس جنگ کی پوزیشن میں نہیں رہا یا ایران اس جنگ کی پوزیشن میں نہیں رہا. جو دونوں طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو پوزیشن سامنے آئی ہے جس میں حملے ہوئے اور جو تباہی ہوئی ہے اور جس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، تو اس میں تو جنگ کو بہت طویل عرصے تک لڑا جا سکتا ہے دونوں طرف سے. لیکن یہ جو دونوں طرف سے لڑنے کا سب سے بڑا نقصان امریکن کو ہوگا اور امریکن کے اتحادیوں کو ہوگا. دیکھیں، امریکن جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے اور نیٹو کی سلامتی کا ضامن بھی ہے. اسی طرح یوکرائن کے اندر اب تک جو یوکرینیا سے رشین کو جواب دیا ہے جنگ کے اندر اور اس کو ڈیفینڈ اب تک کر کے بیٹھے ہوئے. اب تک جو روس 4 سال ہو گئے اور وہ نہیں سکا یوکرائن سے، تو اس کے اندر بھی امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی کی ایجاد کی وجہ ہے. تو اگر، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر امریکہ زیادہ دیر تک جنگ میں انگیج ہوتا ہے تو ابھی تک کی سچویشن ہے، تو رپورٹس آئی ہیں اس میں امریکن نے
اسی یوکرائن سے کہا ہے کہ جو پیٹریاٹ میزائل آپ کو دیے ہیں وہ ہمیں واپس دے دیں، ہمیں خلیج ہے۔ تو یورپ سے بھی مانگے گئے، اسی طرح تائیوان سے بھی وہ پیٹریاٹ مانگے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ تو اگر اس طرح سے وہ میزائل اپنے اور اکوپمنٹ دوسرے ملکوں سے منگوائیں گے، خاص طور پہ یوکرائن سے، تائیوان سے، ایسے ممالک سے، تو پھر ان ممالک کا ڈیفنس بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس صورتحال سے روس بہت خوش ہے، اور وہ روس کے لیے تو بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ یوکرائن کو فتح کر دے، اور اسی طرح چین کے لیے بڑا موزوں صورتحال بن جائے گی کہ وہ تائیوان کے اوپر اٹیک کر دے اور تائیوان کو پھر اپنے کنٹرول میں لے لے۔ اور اسی طرح کوریا کی بھی پھر خواہش ہوگی کہ وہ جاپان کے جو جزیرے ہیں یا کوریا جو دوسرا سائڈ ہے اس کے اوپر اٹیک کر دے۔ تو یہ ایک امریکنز کا جو اتحاد ہے عالمی سطح پر، اس کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اب یہ چیز امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے، نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے ہمیں یہ ڈیمیجز ہو سکتے ہیں۔ تو اس جنگ سمیٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس طرح سمیٹنا چاہتے ہیں کہ یہ تاثر نہ جائے کہ وہ جنگ ہار کے جا رہے ہیں یا کمزوری کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کیا ہے۔ تو سچویشن کریٹیکل ہے، یقینی بات ہے، لیکن اگر اس تفصیل کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ایران کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ افغانستان کی طرح مکمل طور پر تقریباً تباہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب ان کے اوپر بہت بڑے پیمانے پہ بمباری شروع ہو گئی اور اس طرح کی کوئی سچویشن بن گئی تو ان کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے آج تک کی وہ میجر ڈیولپمنٹ ساری تباہ ہو سکتی ہیں۔ ان کا پورا انفراسٹرکچر افغانستان کی طرح تباہ ہو سکتا ہے، جس میں بریجز، سڑکیں، بجلی گھر، تو ساری چیزیں۔ لیکن اس کے رد عمل میں جس طرح ایران نے کہا ہے کہ اگر ہمارے بجلی گھروں کو یا ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے گا تو پھر ہم پورے عرب کے بجلی گھروں کو، ان کے جو سمندر کا پانی میٹھا کرنے والے پلانٹس ہیں ان سب کو تباہ کر دیں گے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورا عرب بھی اندھیرے میں ڈوبے گا، اور اتنے ہیں کہ پانی کی شدید قلت ہے اور وہ سمندر کا پانی میٹھا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ پلانٹ اڑا دیے گئے جو کہ ایران پوری صلاحیت ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، جیسے کہ اس میں جو قطر کے ساتھ اس کی جو آئل گیس فیلڈ تھی اس کا کچھ حصہ ایران کے اندر آتا ہے اور کچھ حصہ قطر کے اندر آتا ہے۔ تو جب اسرائیل نے اور امریکہ سے اس کا گیس فیلڈ کے اوپر اٹیک کیا تو جواب میں ایران نے بھی اسی قطر والی سائڈ میں گیس فیلڈ کو اڑا دیا ہے۔ تو مطلب یہ صلاحیتیں ایران کے پاس بھی موجود ہیں کہ وہ پھر عرب کی جتنی بھی جو پانی پینے کی، پانی میٹھا کرنے کی جو پلانٹس ہیں ان کو اڑا سکتا ہے، ان کے بجلی گھروں کو اڑا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں لوگ وہاں پیاس سے مر جائیں گے۔ آج بھی جنگ سے پہلے بھی یہ سچویشن رہی ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ عرب کے اندر پانی جو ہے وہ پینے کا وہ مہنگا ہے اور پیٹرول سستا ہے، لیکن اگر مزید اگر پلانٹ اڑ گئے تو پھر تو پانی بالکل وہاں بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ جو تباہی ہوگی پھر یہ بہت بڑی ہوگی، خالی پھر ایران کی نہیں ہوگی، پھر یہی تباہی پورے عرب کی بھی خدا خواستہ ہو سکتی ہے، اور یہی تباہی دوسری طرف اسرائیل کے اندر بھی یقینی طور پہ ہوگی، اور جس کا انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ایران نے ہتھیار نہ پھینکے اور ہماری شرائط نہ مانی تو ہم اس کے اوپر ایسا خوفناک حملہ کریں گے کہ یہ پتھر کے دور میں چلے جائیں گے، یعنی اٹامک وار کی دھمکی دی گئی تھی۔ تو جس کے جواب میں ایران نے دو جگہوں پہ، خاص جگہوں پہ اٹیک کیے میزائل کے ذریعے۔ ایک انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل کے ان شہروں پہ جہاں اسرائیل کے اٹامک پلانٹس ہیں، ان شہروں پہ 12 سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو شہر ہیں ان شہروں کو اٹیک کر کے یہ میسج دیا کہ اگر آپ ہم پہ اٹامک کریں گے حملہ تو ہمارے پاس ایٹم بم تو نہیں ہے لیکن ہم آپ کے جو ایٹمی ری ایکٹرز ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، اور اس سے نکلنے والی جو تابکاری ہے وہ آپ کے شہروں کو، جتنے بڑے شہر ہیں ان کو وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور وہاں کوئی نہیں بچے گا۔ دوسرا حملہ ایران نے اسی طرح کا استنبول کے اس نیٹو کے بیس کے اوپر کیا جس کے بارے میں عام خیال ہے، یہ رپورٹس ہیں کہ وہاں نیٹو کے اٹامک ویپنز کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ تو اس کے اوپر اٹیک کر کے میزائل یہ میسج دیا کہ ہم اس کو اڑا دیں گے تو اس سے وہاں پہ جو تابکاری پھیلے گی وہ پورے یورپ کو لے جائے گی۔ تو یہ پھر بہت خوفناک صورتحال ہوگی، ان ممالک تک یہ چیزیں رکیں گی نہیں، اور اس کی تابکاری ہوا کے ساتھ جس طرف کا ہوا کا رخ ہوا اس طرف جائے گی،
اور لوگوں کو، انسانی زندگیوں کو، جانداروں کو، سب کو اپنی لپیٹ میں خدا نہ خاصہ لے لے گی اور بہت بڑی تباہی ہوگی. اور وہ پھر وہ تباہی جو ہے وہ جو تابکاری ہے یا جو اس سے متاثر ہونے والی فضا، پانی، زمین ہے، وہ اچھا ہوتا خراب رہے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن جو دنیا میں اس وقت جو پاکستان کا جو امیج بنا ہے اس جنگ بندی سیز فائر کے بعد، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ متوقع ہے کہ ہفتے میں یہ مذاکراتی عمل اسلام آباد میں شروع، اعلیٰ سطحی مذاکرات، تو اس میں جو ہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیپو ٹیکوف اور جو ایرانی پارلیمان کے اسپیکر احمد باقر بھی وہ پاکستان تشریف لائیں گے. تو اس کے بعد اگر ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا، اس میں کامیابی ہوئی، تو پھر پاکستان کی پوزیشن انٹرنیشنل دنیا میں کیا ہوگی؟ پاکستان کو پھر کس نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں، پاکستان آلریڈی اس دنیا کے اندر ماضی میں جس طرح پاکستان کو پریزنٹ کیا ہمارے دشمن ممالک نے کہ ہم دنیا کے لیے خطرہ ہیں اور یہاں سے دہشت گردوں کی پنیریاں تیار ہوتی ہیں، یہ میسج پوری دنیا میں انڈیا نے اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں انہوں نے پھیلایا اور ہمارا امیج اتنا ڈیمیج کیا کہ ہم پہ انٹرنیشنل نہ صرف پابندیاں لگی، ہماری جو انویسٹمنٹ تھی پاکستان میں ہونے والی وہ بھی بند ہوئی، ہمارا پاسپورٹ کی رینکنگ گری، ہمارے لیے بہت ساری پابندیاں لگیں. لیکن اب پہلا دفعہ ہوئی ہے کہ جب پاکستان ان دو بڑی طاقتوں کو اتنی خوفناک جنگ کے دوران جو دونوں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، ان کو مذاکرات کی پہلے تو سیز فائر کروا دیا 15 دن کے لیے الحمدللہ، اور اس کے بعد ان کو مذاکرات کی میز پہ لے آیا. تو اس کے لانے سے ہی پاکستان کا دنیا میں ایک جو میسج گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں بلکہ یہ بڑا اہم ملک ہے اور بڑا مضبوط ہے سفارتکاری میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی. دوسرا میسج یہ گیا کہ پاکستان دنیا کو عدم استحکام نہیں، استحکام فراہم کرنے والا ملک بن گیا ہے. اور اس کا تیسرا میسج یہ گیا کہ پاکستان دنیا میں امن و امان خراب کرنے والا نہیں بلکہ پیس میکر ملک بن کے اس کی جو تشریح ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں وہ ان خطابات سے ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک پیس میکر ہے. ورلڈ کا میڈیا پاکستان کو پیس میکر کہہ رہا ہے. پھر جو ان کو ابھی تک کی جو جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پہ لانے کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ جو بات سرخیوں کی زینت ہے وہ ہے اسلام آباد ایکارڈ. تو اسلام آباد ایکارڈ کا نام ہی جب آ جاتا ہے تو پاکستان سب سے نمایاں ہے، اوپر ہے. پھر اس کے بعد اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ سوال کہ مذاکرات خدا نہ خواستہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر کامیاب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. ہر دو صورت میں پاکستان آلریڈی یہ پوزیشن حاصل کر چکا ہے اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں بھی ہوتے تو دنیا میں یہ میسج چلا گیا ہے کہ پاکستان نے پیس قائم کرنے کے لیے ان فریقین کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا اور اس کے اندر اتنی بڑی صلاحیت موجود ہے اور دنیا اس پہ اعتبار بھی کرتی ہے کیونکہ اعتبار کے بغیر کسی کو ثالث نہیں بنایا جاتا. تو پاکستان ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. تو ثالث کا کردار ادا کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہماری ایک پوزیشن مستحکم ہوئی، ہمارا امیج اچھا ہوا، اور اگر ہم یہ کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو پھر پاکستان کی جو یہاں پہ پاکستان کی جو انویسٹمنٹ یہاں رکی ہوئی ہیں، پاکستان کا کام کاروبار ہے، اس میں تمام چیزوں میں ہر شعبے میں بے تحاشا اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور تمام فریقین جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ آئیں گے اور پاکستان کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ راہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان کو ہر جگہ عزت احترام اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اہمیت دی جائے گی. اور پاکستان کے جو پاسپورٹ کی ریٹنگ ہے وہ بہت الحمدللہ پہلے بھی اچھی ہوئی ہے اور مزید اچھی ہوگی. پاکستانیوں کے لیے دنیا بھر کے دروازے کھل جائیں گے روزگار کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن بات وہی ہے کہ اسرائیل ایک ایسی فریق ہے اس جنگ کا کہ جس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے امریکنز بھی اس سے پریشان ہیں، اور ایران بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ اسے اسرائیل پہ کسی صورت بھی اعتبار نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ امریکہ اس کا اتحادی ہے کہ امریکہ اب اس کو کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے. اب یہ بال امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ ایک طرف پیس ٹاکس کے لیے اسلام آباد ٹاکس کے لیے اسلام آباد آ رہا ہے، تو دوسری طرف وہ ایران کے اوپر یا ایران کے اتحادیوں کے اوپر اسرائیلی حملوں کو روکنے کا ذمہ داری اب جو ہے وہ امریکہ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اور اگر امریکہ اس کو روکنے میں ناکام ہوا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اسرائیل کے آگے ان کی کچھ اہمیت نہیں ہے
اور وہ ان کی کسی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں، بلکہ کسی بات کو کسی خاطر میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. وزیر چاروں کا بریک کے مضبوط بریک اپ میں عظمت ساڑی دن گیشن کا پتران کریں. بڑا دار چاروں کا بریک اپ ماشمارا وشت کا نہیں ہے، چونکہ بلال ڈار صاحب بریک اپ اسر کا پتران کرنا گوشک ہمیشہ کہ پاکستان ای معاملہ کے اینڈل کو تگا یا پاکستان سیز فائر ایک جوانے کرداری ادا کوتا سفارتی کوشش کے استان دنیا کامیاب بتگاں دنیا کے استی پاکستان ای کردار توصیفہ کنگائیں. ایران بھی یا سعودی عرب مڈل ایسٹ دیگر ملک کوشگاں کے سیز فائر پد دنیا امن نیمگا برک کے استی ایک جوانی گام گے جی. اور دومی نیمگا جو کہ گپ کا نگائیں کہ آؤ کے دروچہ 9 اپریلا اسلام آباد معاہدہ ایکارڈ نامہ مگندے کے امریکی ڈیلیگیشنز اور ایرانی ڈیلیگیشن کے استعمال مذاکرات واسطہ اسلام آباد سربو اگاں تو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور اسٹیفو ٹکوف عبید مگندے کے ایرانی پارلیمان اسپیکر محمد باقر وائی ڈیلیگیشن اسلام آباد سرب تو یہ مذاکراتی عمل کے استیں صوبمن اگم بھی تو دنیا تو کا یک مزنی عالمی بحران یا دنیا رکھت کا پرچہ ایران امریکہ جنگ سببا یا ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے استیں دنیا یک مزنی تباہی نمگا بڑھتا ایک مزنی تباہی نمگا بڑھتا بل دومی نمگا ایک مزنی تباہی چی پمیش کا دنیا رکھتا کہ یہ جنگا اما کہ امریکہ کا نگ لوٹتا یا ڈونلڈ ٹرمپ امریکی پریزیڈنٹ ہیں آئی ایک بیان چیزی روچہ پیسر داتا کہ اگر ڈیڈ لائن پیسر عمل درآمد نبو یا ڈیل نبو تو ایران کے استیں آسنگ زمانے کا دیم دیکھ بھی ایک تہذیب بھی ایک سیولائزیشن نے ختم بھی تو اشیا چی قصاص یک گھنٹہ پیسر مگندے کے سیز فائر اس طرح دوئیں فریق کے ان کے استعمال متفق بتگائیں ایک جوانے پیش رفتی دنیا کے استیں شکر مقدم کرنگائیں پاکستان مضبوط سفارتی کردار کے استیں آئیے تعریف بو گائیں. تو دومی نمگا میں کہتے ہیں کہ وزیران سہواز شریف سروکی ہم اعلیٰ سطح اجلاسی بتائشے تو کا صوبائی عسکری قیادت کے استعمال جنگ بندی مذاکرات کامیاب جوڑ کرنے کے سرا وشی پدر کو تھا. دومی نمگا اجلاس اسلام آباد مذاکرات حوالہ تفصیلی مشاورت کنک بوتا مذاکرات کامیاب جوڑ کرنے کے حوالہ ہم اہم فیصلہ کنک بوتا. تو دومی نمگا اجلاس نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر دفاع خواجہ آصف سیکرٹری خارجہ اوئی دیگر اعلیٰ حکام کے استیں آوار بتگاں. تو یہ حوالہ پاکستان مزید کوشش کرنگائیں کہ یہ اعلیٰ سطحی مذاکراتی عمل کے استیں کامیابی اگوں ختم بھی اور دنیا کے استیں مزید جنگ نیمگا مرو. بل دومی نمگا مگندگائیں کہ اسرائیل کے استیں مسلسل لبنان سرا حملہ کرنگائیں تو لبنان سرا مگندے کے یکشلیں اور پد تو مزنی پیمانہ یا نقصان بوتا. دومی نمگا امریکہ اور ایران جنگ نیامہ جنگ بندی اعلانہ چند گھنٹہ پد لبنان سرا شدید ترین حملہ کنک بوتا تو 250 مردم بیران و یا صدا گیش ٹپی بوتگا. دومی نمگا لبنان سرا اسرائیل نمگا صرف 10 منٹ تھا صدا گیش اور کنک بوتگا. تو دومی نمگا امریکہ کو شک ہمیشہ کہ جنگ بندی معاہدہ لبنان شامل نہیں اسرائیل کو شک کہ ایران بتنی جنگ بندی اطلاق لبنان سرام نبی. تو وزیران شہباز شریف وتی اعلانہ واضح کو تھا کہ سیز فائر ڈیلا لبنان ذکر مستیں. تو اسحاق ڈار ہم گوشیں کہ لبنان جنگ بندی خلاف ورزی کے استیں تشویشناک ہیں. دومی نمگا فارا نفس کے استیں آیا ایران یا لبنان سرا اسرائیلی ورش کے استگاں شدید آنی الفاظوں کو مذمت کو تھا. تو دومی نمگا مگندے کے جنگی صورتحال ایشے گردار کنگے آترا دنیا بعض متحرک بتا اور دنیا بعض ملک کے استاں آنا امریکہ سرا پریشن کو تھا کہ یک مدنی اکنامک بحرانی کے استیں اتکا معاشی بحرانی اتکا تو چرشی سبائی جنگ بند کرنے. بل دومی نمگا مروچی ہم امریکی پریزیڈنٹا یک رندے پدا خبردار کو تھا سخت بیان داتا کہ اگاں ایران کے استیں آئیگوں مزید ڈیل نبو تو کجام صورتحال کے استیں ودیب ہو یا غیر متوقع صورتحال ودیب ہو تو اشچی گنتریں مزنیں اور طاقتوریں اورش کے استاں ایران سرا کناگما دام ودی کے ممکنہ معاہدہ نبی تو امریکی نیول شپس کے استاں یا یہ مزن طیارہ اور فوجی اہلکار ایران 4 نمگا موجود باں تاکہ کجام ہنگامی صورتحال یا گرفتار کنک بھی. تو ایران دوبارہ جنگ شروع کرنے کے حوالہ نیتن یاہو پریزیڈنٹ اسرائیل ہے تو آئی ہم بیان داتا کہ مکمل تیار ہیں. تو کشیدگی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا برجہ بھی ہے کوئی ڈیل ہی مبھی تو ایران سرا مزید عملہ کرنا بھی بولے ای دورانہ ایران کہتے ہیں
भरपूर जवाबी कार्रवाई को होती ताकत मुजाहरा को और भरपूर अमला पद मगने के ईरान एक वाज पोजीशन गिफ्ता तो ई वद ईरान के हस्ती कहता एक ताकतवर दिफाई मुल्किया वाला दिमाग का तो इसके बावजूद के हस्ते ईरान गुशा हमें बुता के जंग चौड़ा बंद कर नबी बुल एक मुज़ाकराती अमल या पद एक डील या पद ईरान के हस्ते हमेशा तरह मुतफ़िक बुता और ईरानी अवाम के हस्ते हम अजने के साथ अदरत का होती हमा आला फौजी और सिवल एहलकार के हस्ते क़यादत के हस्ते आइए शहादत सरा आहाना दिल पर दर्दी दर्शान कोता और ईरानी क़यादत के हस्ते मौजूदा क़यादत खराज तहसीन पेश कोता और ईरानी दिफाई सिस्टम के हस्ते आइए तौसीफ़ कनक बुता गोमिदा कम राक्ष तो पास बास बुता अल्ता बालू चल रहा बदी अल्लाह बाउट बेचारे मरागिश बिजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।